आसमान पे कोई थूकता है तो थूक उस पे गिरता है, गिरता कि नहीं गिरता? सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ, निकाह में महर क्या माना गया? आप तो खामोश है, बोलो बाबा। क्या बोल रहे हैं? वाले नहीं, मैं बोला नहीं, बातें भी सो वकीला है, माशाल्लाह सुनने वाले हैं, सुन्नी मुसलमान। इसीलिए तो है तुम्हारे सीने में रसूल पाक का इश्क दौड़ रहा है, अहले बैत की मोहब्बत दौड़ रही है, खुलफाए राशिदीन की अजमत दौड़ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देखो कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह महर में 22 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना अदा करके महर अदा करते। कितने बार? 22 बार। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये कहते हैं कि नबी कब से हैं? जब आदम अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़कर महर बांध रहे हैं तो सारी कायनात रसूल पाक के दुरूद का सदका है। इसलिए सुन लो मुसलमानों, अल्लाह की कसम है, जर्रा जर्रा मोहताज करम है। उसका सबूत यह है कि जब शादी होती है, दूल्हा बन संवर कर आता है, बाराती बैठे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, कालीन लाल बिछी हुई है, कारपेट सजाया गया है खूबसूरती के साथ, लेकिन मजाल नहीं कि कोई कारपेट उठा ले या कुर्सी उठा ले या लाइट उठा निकाल ले। जब तक दूल्हा रहेगा मजाल नहीं है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। दूल्हा जलवत में जाता है, हालांकि नहीं है स्टेज पे, मगर इनको मालूम है कि अभी जलवत में है। और उसके बाद सबसे मिलता है, गाड़ी में बैठता है, निकलता है खिलवत के लिए, अब पूछने नहीं है, सब जा रहे हैं और ये उठा रहे हैं। तो इसी तरह कायनात की तरतीब यही है। खुदा की कसम है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद हैं। उसका सबूत ये है कि जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, तारे हैं। अल्लाह ने रसूल पाक के लिए जो कायनात को सजाया वो सब चीज बाकी है। जिस दिन मेरे आका पर्दा फरमाएंगे, जिस दिन मेरे आका इस सारी दुनिया से कोच करेंगे, सारी दुनिया बड़ा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं मेरे रब्बे आला, आज मैं जो कलमा 80,000 अकाबिर उलमा है, उल्लुमा नहीं, क्या है? उलमा है। आप फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ला इलाहा वो भी नहीं कहा गया, वो में जुदाई है। अल्लाह अपने नाम से अपने महबूब को जुदा भी नहीं फरमाया, तो तुम कौन जुदा करने वाला? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज गौसुल आजम जो कलमा पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे बुजुर्गों ने पढ़ा है, कहा, आने वाली नस्ल कयामत तक है कहेगी। तो दीवानों, जान लो उन मलूनों को जो तलवे खुदा के मस्जिदों को ले जाएंगे, लेकिन कलमा उनके हलक से नहीं उतरेगा। जब मरेंगे तो वो बेईमान मरेंगे, काफिर मरेंगे, मुशरिक मरेंगे। कैसे कि कलमा पुकार पुकार के कह रहा है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है हाजिर को कहते हैं। ये कलमा पढ़ेंगे नजर ये है का, अकीदा रखेंगे थे का, तो ये भी मुसलमान था। बेशक 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 मुसलमान था। अब ये मुसलमान बाकी नहीं रहा, समझ गए? थर्मामीटर दे दियो। हाँ, समझिए। और एक बात सुन लो मुसलमानों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं, जब बीबी आमिना इरशाद फरमाती हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फानी दुनिया में जलवगर हुए, वो आफ्ताब रिसालत ऐसा तुलू हुआ
سارے اندھیرے قیامت تک ختم ہو گئے. اس اجالے نے ساری تاریکیوں کو ختم کر دیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہونے سے پہلے کچھ آوازیں آ رہی تھی تو حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام نے دالان میں آ کر دیکھا تو حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو دیکھا اس میں دو اور بھی حسین ہیں. وہ دونوں میں سے ایک کو مخاطب کیا تو اٹھ گئیں, اٹھ کے سلام کے ادب سے کہنے لگی میں بی بی آسیہ زوجہ فرعون ہوں. کہو سبحان اللہ. تم جلا دو سبحان اللہ کی تو پھر میں بھی نکلوں آئی ہوں. 5 آرٹریز کا آپریشن ہوا, میرا ڈاکٹر امریکہ میں ساتھ بیٹھا تھا, یہودی عاشق ہو گیا کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں میرے آقا کو. بولا آپ اتنا مت اتاریے, نئے آرٹریز ہیں. میں بولا میں نہیں اتار رہا ہوں, میں پھکنی ہوں, پھک ادھر کی ہے. تو کیا بولا تھا وہ؟ بی بی عائشہ, بی بی آسیہ زوجہ فرعون ہوں. تو میرے بھائی دوسروں سے پوچھے آپ کو ہمیں اٹھے ادب سے سلام کیا. ارشاد فرمائیں بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. بولے یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہ سب جنت کی حوریں ہیں, استقبال محمد رسول اللہ کے دیے آئیں. کون آ رہے ہیں؟ مالک کائنات آ رہے ہیں. اس لیے سرکار نے حدیث قدسی ہے اللہم اعطینی القاسم, اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو معلوم ہوا تمام اجزا ہزار کے مالک میرے آقا ہے اور سرکار کا مالک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں اندر, تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضور جلوہ گر ہے. بعد راز خاموشی میں ہو, بے ہوشی میں شیشہ پتھر پہ گرے اور آواز نہ ہو. عقل یہی لڑکھڑا جائے گی, شیشہ پتھر پہ گرے آواز نہ ہو تو تم جیسے دیوانے بیوقوف نہیں سمجھیں گے, یہ صاحب سمجھ سمجھیں گے کہ جہاں ٹکراؤ آ گیا, شیشے کا وزن معلوم ہو گیا, تمہاری عقل رک گئی, ہماری عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے. بے شک بے شک. کہ کیسا آ گئے, جیسا گئے تو معلوم ہوا سرکار کی آمد کا نام میلاد ہے, جانے کا نام معراج ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث, نعرہ خواجہ. جب سبحان اللہ سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب بی بی آمنہ دیکھتی ہیں کہ حضور سرور کائنات جلوہ گر ہیں, آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں, زبان ہل رہی ہے اور پیشانی سے ایک ایسا نور تجلی جیسا کہ پیش و مقرر مولانا عبدالستار مصباحی نے کہا کہ وہ ایسا نور ہے جس میں سارے عالمین کو آپ دیکھ رہی ہیں. پیشانی کے نور کا یہ عالم ہے, سراسر نور کا عالم کیا ہو. بے شک سبحان اللہ. کیا کہنے واہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, جب زبان ہل رہی ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں, زبان چل رہی ہے, آپ نے سنا کیا آواز آ رہی ہے, کان لگا کر تو آواز آ رہی تھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں, غور سے سنو, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آپ بڑے ہوئے تو فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. مسجد نبوی کی طرف پہنچے, پہلا پتھر رکھا, فرمایا لا الہ الا اللہ. مسجد نبوی کا پہلا خطبہ دیے, فرمایا لا الہ الا اللہ. گلی گلی, قریہ قریہ, ڈگری ڈگری, جہاں جہاں جاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ, تو کلمہ ہو گیا. اللہ سبحان اللہ. بے شک. مولانا حافظ قرآن ہے, قرآن میں کہیں ایک جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار فرما رہے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ارے دیوانوں, بدبختوں, کہ رسول کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی زبان پر محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. رب کائنات جس کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں, تیری حیثیت کیا ہے جو نہ کرے. آسمان پہ تھوکے گا تو تھوک تجھ پر ہی پڑے گا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث اعظم.
ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بھائی حدیث ہوتی ہے، بدبخت کہتے ضعیف ہے، لیکن تم سنی مسلمان اگر وہ کہہ دے حدیث ہے، صدقے دل سے حدیث سمجھیں گے، بولنے والے پر ہے، لیکن میرے آقا کا جب نام لے رہا ہے حدیث کا تو میں دل و جان سے حدیث سمجھ رہا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، وہ ان کا ایمان ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کیا بولا تھا وہ؟ ہو گیا بھائی۔ تو خیر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدودی والکرم منبع علم والحکم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ کلمہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو وما ورفعنا لک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کوسا نگر ہے منہ میں دیو، سبحان اللہ، اس لیے بولو یہ کیفیت کیوں ہے، زمین کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تم مومن ہو، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس پر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ کتاب متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، جس نے تقوی اختیار کیا، لقبے والے نے، تقوی والے۔ تقوی کیا ہے بتا دوں گا۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، بولے قرآن مومن کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کافر ایمان لا دے اس کے لیے رحمت ہے، شفا ہے اس کو بھی پھونک دو، شفا یاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سمجھے یار؟ دیکھو آستانوں پر بلا لحاظ مذہب و ملت ہر قوم کا آدمی نظر آئے گا۔ تو قرآن شفا ہے، تو کتاب متقی کے لیے ہے اور قرآن مومن کے لیے۔ پھر جب دوسری بات ہو جاتی پھر اس کو سمجھانے میں کافی وقت لگے گا کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ان کے باپ نہیں سمجھتے، پوچھو ان سے، پریشان ہو جائیں گا۔ کتاب متقی کے لیے ہے، متقی کس کو بولتے ہیں بتا دیتا ہوں، کلمہ روزہ نماز حج زکات جس نے پڑھ لیا اور اس پر عمل کیا وہ متقی ہو گیا۔ یہ پڑھ لیا لیکن متقی نہیں ہے، ادا نہیں کر رہا ہے، وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا متقی بولا تو قرآن کو تک ہاتھ نہیں لگا سکیں گا، اس لیے قرآن مومن کے لیے۔ مومنین، اے مومن آباد کے مسلمانوں، واقعی تمہارے سینے میں رسول پاک کی عظمت کی چنگاری جھلک رہی ہے، چمک رہی ہے۔ اللہ تمہاری نسل میں بھی اسی طرح چمکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث تو اعظم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عمل ہم سے کروا رہا ہے، لیکن قرآن کریم ہے، تھرمامیٹر دے رہا ہوں، کالی لکیر بتاتی تو بیوی کی مانڈی پہ گر جاتے ہو، بیوی خدا کے لیے ٹھنڈے پٹیاں نہ ڈالو ورنہ صبح تک ٹھنڈا ہو جاؤں گا۔ لیکن اہل بیت کی نظر یہ کر رہی ہے منافقین کے لیے یہ منافق ہے، تو سمجھ لو یہ منافق ہے، خدا کی قسم۔ تو ارشاد فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیسے ذکر کو بلند کیے؟ آپ کی خاطر، ورنہ انہوں بولتے ہم بھی اہل بیت بولتے نہیں ویسی، ہم پہ بھی ہے وہ نہیں، صرف حبیب کے لیے، میرے محبوب کے لیے، ہم نے آپ کی خاطر حضور کی طرف اشارہ فرمایا، آپ کی خاطر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کلمہ نہیں پڑھتا پڑھواتا ہے، روزہ نہیں رکھتا رکھواتا ہے، حج نہیں کرتا کرواتا ہے، نماز نہیں پڑھتا پڑھواتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا دلواتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بولا؟ غلط تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عمل
ہم سے کروا رہا ہے، لیکن اپنے کام کو قرآن کریم میں ڈکلیئر کیا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ملائکہ کے ساتھ ہم ہمارے محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور میرے ملائکہ درود و سلام بھیج رہے ہیں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کہ ملائکہ کا بھی مقام کتنا بڑا ہو گیا۔ رب کائنات نے درود کے صدقے میں، محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملائکہ کو کہا کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر ملائکہ کیا ہے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عزیزان ملت، کیا کہ میرا مولانا مجھے اللہ اکبر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آخری شاٹ مار کے نکل جاتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ تم خود وکیل ہو۔ کہا ہے وکیل صاحب چلے گئے؟ کہا ہے تو خیر ایک چیز بتاتا ہوں مسلمانوں تم کو، تم کیسے رسول پاک کے غلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آخری چیز بتا دیتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا حضور کی بارگاہ میں آخری وقت آتا، رات کی تاریکیوں میں حضور کو گھورتا اور روتا۔ تو حضرت سیدنا عمر سے دریافت کیے، یہ آتا ہے، روتا ہے، بیٹھتا ہے، جاتا ہے، دن میں کیوں نہیں آتا؟ بولے یا رسول اللہ یہ ابو جہل کی غلامی میں۔ کیا ہے؟ ابو جہل کی یہ غلامی میں۔ اچھا، بولے کیوں آزاد نہیں ہونا چاہتا؟ پھر اٹھا اٹھ کے بولا یا رسول اللہ اب میں آزاد ہونا چاہتا ہوں لیکن مجبور ہوں۔ بولے کس بات کی مجبوری ہے؟ بولے 4000 دینار اس سے لے چکا ہوں، جب تک واپس نہیں کروں گا مجھے چھوڑے گا نہیں۔ جیسے حضور سنے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، اشارہ بھی نہیں کیا، جیسے دیکھے اٹھ کے گئے، 10 منٹ میں 4000 اشرفیاں لا کر قدموں میں رکھ دیے۔ اس کے بعد نوجوان کا ہاتھ پکڑے، بولے چل، اللہ تجھے آج آزاد کرنا چاہتا ہے کافر کے غلامی سے۔ عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی، امیر حمزہ سب اٹھ گئے اور تلوار آدھی آدھی نکال دی۔ عرب کا یہ طریقہ ہے، جب اس کو نیند سے اٹھاتے ہیں تو تلوار ہوتی ہے، اٹھانے والے کا سر ہوتا ہے۔ بیوی بھی اٹھائی تو ایسا انگوٹھا پکڑ کے دور ہٹ کے اٹھاتے۔ آج بھی اسی لیے تو وہاں پیدا ہوئے میرے آقا کہ وہ اتنے جاہل تھے، زندہ اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ابو جہل نے آرام کر رہا تھا اس وقت پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی آئی، کہنے لگی کون؟ بولے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولی، پوچھتے بولے آپ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ بولے اسی وقت مجھے ابو جہل سے ملنا ہے۔ بولے دیکھیے رات کا اتنا وقت ہو گیا، وہ سو چکے ہیں، کافی دیر ہو چکی ہے، ان کو اٹھانا، اپنی گردن دینا ہے۔ بولے تم اجازت دے دو گھر میں آنے کی، میں خود اٹھا لوں گا۔ اتنا خوش ہو گئی، اب دشمن خود گھر کو آئے، میاں تو اٹھ کے انعام دیں گے، میرے کام تمام کر دیں گے معاذ اللہ۔ خوشی کے ساتھ کہیے آپ آ سکتے ہیں، سیدھا یہ نہیں پوچھے کہاں سو رہی ہے، غلام دیکھ لیتے ہیں تو مالک کائنات ہے، ہر چیز ان کے سامنے۔ سیدھا جہاں سو رہا تھا پہنچے، کلمے کی انگلی سینے پر رکھا، کہا ابو جہل اٹھ، محمد آئے۔ 2 وقت خراٹے مارتے سو رہا ہے۔ تیسری بار زور سے کہے، حضور چمک کے اٹھا، جو دیکھا سرکار ہے، ہڑبڑا کے اٹھ کے ادب سے ٹھہر گیا۔ بولے آپ اور میرے گھر میں کیسا آ گئے؟ سب خیر تو ہے؟ بولے تیرا غلام آزاد ہونا چاہیے۔ بولے آپ آئے ہیں، میں دل و جان سے آزاد کیا، آزاد کیا، آزاد کیا۔ بیوی پریشان ہو گئی، اتنا ڈراتے، اتنا دھمکاتے، سارے مکہ کانپتا۔ آج کیا ہے، خود آگے تھے، کام تمام کرنا تھا، بلکہ ڈر کے کانپ رہے، بولے ہم پہ رو بھی ان کا، پریشان ہو گئی، یہ کیا ایکٹنگ ہے؟ خیر مختصر عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضور نے کہا کہ تیرے 4000 دینار ہیں، یہ رکھ لے۔ بولے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، اے محمد آپ تشریف لائے ہیں، لہذا میں معاف کر دیا۔ بولے کافر کا احسان لینا نہیں چاہتا تاکہ قیامت تک یہ تیرے احسان کی طرح دبا رہے، یہ لے دیا۔ سیدھا نکلے، حضور اس کو لے کر چلے گئے، آزاد کرا دیا۔ اب بیوی پڑی آنکھ پہ، بولے کیا ہے جی یہ تمہاری ایکٹنگ؟ دشمن آ گئے تھے، قصہ ختم تھا، بڑے بڑے ایسے دعوے تمہارے، سارے کافر ہو گئے، جیسے دیکھے یہ کرنے لگ گئے، کیا ہے تمہارا قصہ؟ یہ رونے لگا اور پریشان ہو گئی۔
بولے جب اب رونے کا شروع کر دیے تم قصہ کیا ہے؟ بولے دیوانی تجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم یہ محمد رسول اللہ، مجھے معلوم یہ محمد رسول اللہ ہے، اس لیے ان کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اگر ابو جہل ایک بار کلمہ پڑھ لے خدا کی قسم ساری برائیوں کو ایک وقت مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا میرے بھائی کہ ابو جہل کو کلمے کی عظمت معلوم تھی۔ آج ہم کلمہ پڑھ کے کیا کیا کر رہے ہیں، اس لیے کلمے کا وقار باقی رکھو، اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مسلمانوں، پھر تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یاد رکھو، آخری بات بتاتا چلوں، جب میلاد شریف کی فجر کی نماز کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کو لے کر زمین پر تشریف لے آئے اور اونچی پہاڑیوں پر میلاد النبی کا محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگانے لگ گئے، تمام ملائکہ پھیل گئے ساری دنیا کی بلندیوں چوٹیوں پر۔ جہاں حضور لگا رہے ہیں وہاں سے رونے کی آواز آنے لگی، وہ سنتے تھے روتا جہنم، بولے یہ تو جہنمی شیطان کی آواز ہے، بولے انہیں ادھر کدھر کیوں رو رہا؟ ایسا گردن اٹھایا، بولے اس لیے رو رہا ہوں کہ کائنات کی ہر بلندی پر بھی جھنڈے، یہ ان کی اولاد ہے، وہ بھی مرتا، وہ بھی مرتا، اس لیے قیامت تک اس کی اولاد رہے گی، وہ انکار کرے گی، اللہ کے ولی اس کو آباد کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث آدم۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ملعون تیری زندگی صرف رونا ہی رونا ہے، میرے آقا کے لیے کائنات ہنستے ہی رہے گی، لطف اندوز ہوتے ہی رہے گی، رحمتوں کی بارش سے مستفید ہوتے رہے گی۔ جھنڈا لگائے، اوپر آیا، جھنڈا اکھاڑنے گیا، 1 لاکھ مارا، 33 سرا میں گر گیا۔ تو یاد رکھو کہ جو جھنڈا اکھاڑنے کی لگانے کی مخالفت کرے گا، تم بھی جبرائیل علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھو، 1 لاکھ ایسی مارو کہ زمین میں وہ دھس جائے۔ مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا عروج کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے راہ تیرا۔ یا رسول اللہ، آج مسلمان خوش ہے۔ ہاں تو شیطان کی اولاد ہے، سمجھ گیا؟ سن لو آخری بات، امام اعظم ابو حنیفہ 7 برس کی عمر رکھتے ہیں، اللہ کے ولی، کتنے برس کی؟ سن لو تاکہ ان کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ کہ ہمارے حضرت بولے ہیں، حق بولے ہیں، سنتا یا دیو کڑی، تو انشاءاللہ ادھر ہی چاہیں گا، ادھر چھوڑ دیں گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ادھر ہی آئے، جنت والا بن جائے، جہنم والا نہیں۔ ہٹ وہاں بھی دور ہو، تو جنت سے کیا نسبت؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، جنت تو ہماری ہے، ارے بلکہ جنت ہی نہیں، خدا کی قسم اللہ کے ولی نے کبھی جنت نہیں مانگی، اس لیے کہ جنت کو لے کے کیا کریں، گھر کو گھر والا راضی ہو جائے، تو جنت بھی تمہاری ہے، جنت والا بھی تمہارا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 7 برس کی عمر ہے، والدہ محترمہ گوشت ترکاری لانے کے لیے پیسے اور بٹی دیے، خدکتے ہوئے آپ چلے گئے سودا لانے کے لیے، گزر رہے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، کچھ آوازیں آ رہی تھی علماء کرام کی، یہود و نصارہ کی، کہہ رہے تھے خدا ہے تو خدا کو کوئی بنایا ہوگا، خدا ہے تو کدھر دیکھ رہا ہوگا، خدا ہے تو کیا کر رہا ہوگا۔ سنے سنے سنے، علی بول رہا ہے وہ سن نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، چھوٹے چھوٹے پاؤں سے اندر چلے گئے۔ بولے آپ کون ہیں، کیسا ہے؟ من کمرے میں بغیر اجازت کے۔ بولے آپ کے سوال ایسے تھے، وہی خود میرے لیے اجازت تھی۔ بولے پریشان ہو گیا، 7 برس کا بچہ ایسا جواب دیا۔ بولے بچہ نہیں، بور بچہ ہے، علی کے گھر کا ہے، شیر کا ہے، اسد اللہ غالب کا ہے۔ تو خیر مختصر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ تم جو سوال کر رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب سے
کوئی جواب نہیں دے سک رہے. بولے تم نے سوال کو بھی سمجھا, تم بچے ہو, ترکاری لانے نکلے, شاید بٹی ہاتھ میں, پیسی ہاتھ میں, ماں پریشان ہوگی, جلدی لے کر جاؤ. بولے خدا کی قسم جب تک جواب نہیں دوں گا جاؤں گا نہیں. کیا جواب ہے اس کے بعد بولا سوال بھی تم سمجھے کہ نہیں سمجھے. بولے تمہارا سوال یہی ہے نا, خدا ہے تو کیا کر رہا ہوگا, خدا ہے تو کدھر دیکھ رہا ہوگا, خدا ہے تو خدا کو بھی کوئی بنایا ہوگا. معاذ اللہ. پریشان ہو گیا, انہیں ہٹ گیا جگہ سے. آئے واقعی یہ بچہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ہے بات. بولے آئیے آپ جواب دیجئے. بولے آئیے جواب دیجئے. تمہارے سے جواب بننے پڑا, تم سوالہ کرتے کرتے پریشان ہو گئے, پسینہ پسینہ ہو گئے. آئے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ سوال کرنے والا نیچے ہوتا ہے, جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے. کیسا دوں میں؟ بے تحاشا اترا, حضرت کو لیا, اوپر گیا, گدی پہ بٹھایا, کرسی صدارت پہ, بغیر پیٹ کیے کہ واپس ہوا. ہوش گم ہو گئے, اس سے کانپنے لگ گیا. اب تیرا کا حشر, امیری گر گئے, اب دوسروں کا کیا حال ہوگا. ان کا امیری کوڑی گر گیا, ان کی دعائی اس کو بدلے. اب اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں شاید سوال تم شیخنا میں بھول گئے, یہی تھا نا کہ خدا ہے تو کیا کر رہا ہوگا. بولے جی ہو حضور, خدا ہے تو کیا کر رہا ہے, ہم یہی سوال کرے تھے. بولے سن لے, الحمدللہ میرا پروردگار رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی مجھے عزت کے ساتھ لے گیا, کرسی صدارت پہ بٹھایا, تجھے ذلیل کر کر اکھاڑ دیا. شرم ہو گئی, شرمندہ ہو گئے, چھپے پورے. اس کے بعد کیا ہے, تمہارا دوسرا سوال یہی ہے, خدا ہے تو خدا کو بھی کوئی بنایا ہوگا. جی ہو. بولے سن, اب میں تیرے سے سوال کرتا ہوں, تیرے کو حکم دیتا ہوں ایک بات کا. کس بات کا حضور؟ بولے گنتی کر. وہ یہود و نصارہ اپنی زبان میں گنتی کرنے لگ گئے. کیا کرنے لگ گئے؟ خدا سے پہلے کون ہے, خدا سے پہلے کون ہے. بولے گنتی کرو. اب سب اپنے اپنی زبان میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بولے بس. پھر بولے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بولے بس. پھر بولے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بولے بس. بولے 1 سے 10 تک انہیں آگے بڑھنے سے تو روک دیا, 1 سے کیوں شروع کر رہا ہے, 1 سے پہلے کیا ہے پڑھ. بولے 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. بولے میرے پروردگار سے پہلے کچھ بھی نہیں. بولے تیسرا سوال, خدا ہے تو کدھر دیکھ رہا ہوگا. بولے جی ہو حضور. بولے کھڑکیاں دروازے تنبیاں سب بند کر دو, اندھیرا ہوگا. بولے کینڈل سلگاؤ. موم بتی سلگائی گئی. بولے اس کی روشنی کہاں پڑ رہی ہے. بولے 400 پڑ رہی ہے. اتر گئے. بولے میرا پروردگار 400 دیکھ رہا ہے, میرا پروردگار 400 دیکھ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ 14 کے 14 علماء جو ہے یہود و نصارہ کے قدموں پہ گرے اور ایمان لے آئے. 17 سوال ہیں, باقی انشاءاللہ پھر کبھی. تو معلوم یہ ہوا مسلمانوں, تم ناز کرو اپنی خدمت پر. امام ملا تو امام اعظم ملا, غوث ملے تو غوث العظم ملے, خواجہ ملا تو خواجہ اعظم ملا, رحمت ملی تو رحمت للعالمین ملا, رب ملا تو رب العالمین ملا, ابن نانوتوی ملا, تھانوی ملا, دیوبندی ملا. یہ ان کے قسمت ہے, یہ ہمارے قسمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.